सिखाने आदमी को आदमी का एहतराम आए। वो आए जब तो अज़मत बढ़ गई दुनिया में इंसान की, वो आए जब तो अज़मत बढ़ गई दुनिया में इंसान की, वो आए जब तो इंसान को फरिश्तों के सलाम आए। हुजूर आए तो क्या क्या नेमत साथ लेके आए हैं, हुजूर आए तो क्या क्या नेमत साथ लेके आए हैं। उखुवत इल्म हिकमत आदमियत लेके आए हैं। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, आप हजरात बड़ी इत्मीनान के साथ बैठे हुए हैं। मैं थोड़ी देर आपको अपने और आपके आका जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरत तय्यबा की तरफ रुख करना चाहता हूँ। जो हजरात पढ़े लिखे हैं उन्हें मालूम होगा कि इब्तिदाए इस्लाम के अंदर इस्लाम की इशाअत के लिए, इस्लाम की तबलीग के लिए, कुरान की हिफाजत के लिए, दीन के बका के लिए बहुत सारी कुर्बानियाँ सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन ने दी। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनफ्से नफीस कई जंगों के अंदर शिरकत की। इस्लाम की एक मशहूर जंग उहद है, जिसके अंदर अगर आप मालूम करना चाहें तो पता ये चलेगा कि इस्लाम के अंदर जंग उहद की बड़ी आज़मत है। सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन की वो जमात जो जंगे बदर के अंदर शिरकत करने से रह गई थी, उन सहाबा के दिलों में एक जज्बा था, एक हौसला था कि अगर कभी इस्लाम के लिए, कभी नबी के फरमान पर और कभी अल्लाह के दीन के बका के लिए हमारे और आपके आका जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से आवाज़ आएगी तो हम सहाबा उस पर लब्बैक कहेंगे। चुनांचा जंगे उहद का मौका आया, सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन की जमात से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशवरा तलब किया कि कुफ्फार का मुकाबला मदीना शहर से बाहर निकल कर किया जाए या मदीना में रह करके घरों से उनका मुकाबला किया जाए। सहाबा के दरमियान मुख्तलिफ राय आई, मुख्तलिफ सहाबा के मशवरे हुए, लेकिन जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब देखा कि सहाबा किराम के अंदर कई तरह की बातें आ रही हैं, कुछ नौजवान किस्म के सहाबा थे, उनका कहना ये था कि अगर हम घर के अंदर रहकर जंग का दिफा करेंगे तो दुनिया हमें कमज़ोर समझेगी, हमें ताकत का मुजाहरा करने का, हमें अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने का, इस्लाम की इशाअत करने का भरपूर और मुकम्मल मौका फराहम नहीं होगा। इसलिए नौजवान सहाबा की ये चाहत थी कि हम मदीना से निकलकर और मदीना के अतराफ से बाहर होकर कुफ्फार का मुकाबला करेंगे और इस्लाम की इशाअत के लिए अपनी जानें निछावर करेंगे। जो तजर्बाकार उम्र दराज सहाबा किराम थे, उन्होंने कहा कि हम यहाँ रह करके अगर मुकाबला करें तो आज सारा कुफ्र हमारे खिलाफ है और हम महदूद लोग हैं, चंद अफराद हैं, अपने घर रहकर उनका दिफा करेंगे तो बेहतर तरीके से उनका दिफा कर सकते हैं। सहाबा किराम के अंदर जब ये बात चली और चेमी गोइयाँ हुई तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मजलिस से उठ करके अपने हुजरे के अंदर तशरीफ लाए और लाने के बाद सहाबा को जब इस बात का एहसास हुआ कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारी बात नागवार लगी है, सहाबा ने एकजुट होकर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरे की तरफ चल दिया। सहाबा जब आपके हुजरे के पास पहुंचे तो देखा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर से जंगी लिबास पहनकर, ज़िरा पहनकर, तलवार लेकर हुजरे से बाहर निकल आए। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, आप जैसा चाहें, अगर आपका हुक्म हो
آپ کا اشارہ ہو تو ہم مدینہ کے اندر سے دفاع کریں گے، یا آپ کا اشارہ اور منشا ہو تو ہم مدینہ سے باہر نکل کر کفر کا مقابلہ کریں گے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ جب اللہ کا رسول زرہ پہن لے اور جنگ کا ارادہ کر لے اور ہتھیار اٹھا لے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے واپس نہیں کر سکتی۔ چنانچہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں جنگ احد پہاڑ کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ وہاں کفار کا لشکر خیمہ زن ہے۔ صحابہ کو نشیب کی جگہ ملی، صحابہ نے وہاں پڑاؤ ڈالا۔ پڑاؤ ڈالنے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اطراف کا معائنہ کرایا۔ معائنہ کرانے کے بعد یہ بات سمجھ میں آئی کہ احد پہاڑ کے کنارے سے اگر کوئی کئی میلوں کا چکر لگا کر کے آئے تو یہ پیچھے سے حملہ آور ہو سکتا ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہاڑ کے دریچے پر عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کی معیت میں 50 صحابہ کرام جو کہ ماہر تیر انداز تھے، جو بڑے جری قسم کے لڑاکو تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا قائد بنا کر عبداللہ ابن زبیر کو متعین کر دیا اور فرمایا کہ سنو عبداللہ ابن زبیر، جنگ کا نتیجہ جو بھی ہو، میدان کے حالات جو بھی ہو، ہم جنگ جیت رہے ہوں یا جنگ شکست کھا رہے ہوں، لیکن تمہاری ذمہ داری ہے کہ اس دریچے کو مت چھوڑنا، اس دریچے پر تم قابض رہنا، اس موقع کو غنیمت سمجھنا۔ آپ تاریخ پڑھو یا علماء سے معلوم کرو، حقیقت یہ کھل کر سامنے آئے گی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے دین کی اشاعت کے لیے، دین کی بقا کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایما اور اشارے پر پورے کفرستان سے مقابلہ کیا، اور اتنا زبردست مقابلہ کیا کہ کفر ہارنے لگا، جنگ کا نتیجہ مسلمانوں کے حق میں آنے لگا، مسلمانوں کا فتح ہونے لگا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے کفار جب میدان چھوڑ کر بھاگ رہے تھے تو انہیں پیچھے دوڑانا شروع کر دیا، ان کے پیچھے اپنے اونٹوں اور اپنے سواریوں کو لگا دیا۔ صحابہ کرام نے مال غنیمت کو بٹورنا شروع کر دیا۔ اب وہ چند صحابہ جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احد پہاڑ کے کونے میں رکھ چھوڑا تھا اور عبداللہ ابن زبیر کو مالک بنایا تھا، ذمہ دار بنایا تھا کہ جو بھی نتیجہ ہو تم یہ دریچہ چھوڑ کر کے، یہ کونا چھوڑ کر کے یہاں مت آنا۔ صحابہ کرام نے عبداللہ ابن زبیر کی مخالفت کی اور کہا اللہ کے رسول کا منشا یہ تھا، ان کی چاہت یہ تھی کہ ہم جنگ جب تک لڑ رہے ہیں، جب تک جنگ کا نتیجہ برآمد نہیں ہوا ہے، اس وقت تک اللہ کے نبی کا حکم تھا کہ ہم لوگ یہاں تیر لے کر کھڑے رہیں۔ اب تو اللہ کے رسول کے حکم کا منشا رہا نہیں، اب تو جنگ ہم جیت چکے ہیں اور جنگ ہمارے ہاتھ میں ہے، ہمارے صحابہ مال غنیمت بٹور رہے ہیں، ہمیں بھی اب چلنا چاہیے اور صحابہ کرام کا ساتھ دینا چاہیے، اور وہ صحابہ جو جنگ کے اندر شہید ہو چکے ہیں ان کی تکفین کرنی چاہیے اور مال غنیمت کو اکٹھا کرنا چاہیے۔ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منع کرنے کے بعد بھی وہ سارے کے سارے صحابہ جنگ کے اندر آ گئے، میدان احد کے اندر آ گئے۔ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت اسلام کا کلمہ نہیں پڑھا تھا، نبی کے شہدائی نہیں بنے تھے، نبی کا کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ انہوں نے موقع کو بھانپ لیا اور اندازہ لگایا کہ اگر مسلمانوں پر کئی میل کا سفر کر کے پیچھے سے آ کر حملہ کیا جائے، اس دریچے سے اگر اندر گھس آیا جائے تو زوردار حملہ کیا جائے تو جو جنگ یہ مسلمان جیت چکے ہیں، جو جنگ یہ فتح کر چکے ہیں، پھر یہ فتح شکست میں بدل سکتی ہے۔ چنانچہ خالد ابن ولید کو اللہ نے وہ قوت دی تھی، اللہ نے وہ سمجھ دی تھی، وہ اپنے ساتھ اپنے ساتھیوں کو لے کر اور گھوڑا دوڑاتے ہوئے پیچھے سے آ کر مسلمانوں پر ایک بارگی حملہ کر دیا، ایک بارگی حملہ کر دیا، ایسا زبردست حملہ کیا کہ صحابہ کرام تاب نہ لا سکے۔ صحابہ کرام کے وہم و خیال میں بھی نہیں تھا کہ ایسا انجام نکل سکتا ہے۔ جنگ کا نتیجہ یہ نکلا کہ جو جنگ مسلمان
جیت چکے تھے، جو جنگ صحابہ فتح کر چکے تھے، وہ جنگ شکست میں تبدیل ہو گئی۔ اور صرف شکست میں تبدیل نہیں ہوئی بلکہ جنگ کا نتیجہ اگر پتہ کرو، تاریخ کا مطالعہ کرو ایمان والوں، تو پتہ چلے گا کہ خود سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جنگ کے اندر شدید نیزہ لگا، آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے، آپ کے بھاؤں کے پاس آپ کے آنکھ میں نیزہ چلا گیا، آپ کی پتلی زخم شدہ ہو گئی اور متعدد صحابہ کرام شہید ہو گئے۔ تاریخ کے اندر 70 صحابہ کا ذکر ہے کہ تھوڑا سا چوک کرنے میں 70 صحابہ شہید ہو گئے۔ مجھے اس جنگ کا نتیجہ آپ کو نہیں بتانا، صرف یہ عرض کرنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اس دریجے پر متعین کیا تھا، صحابہ نے تھوڑی سی حکم عدولی کی، صحابہ سے چوک ہوا، صحابہ انجانے میں آ گئے، اللہ نے یہ دکھایا تماشا کہ صحابہ کو شکست دلایا، 70 صحابہ کو شہید کر دیا، خدا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہونے کے قریب ہو چکے، اور کفار نے یہ آواز بلند کیا کہ قد قتل محمد، قد قتل محمد، کہ محمد قتل کر دیے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر سے فرمایا کہ آواز نہ دو، کفار کے جواب کا آواز نہ دو، ان کے سوال کا جواب نہ دو، خاموشی اختیار کرو، اس وقت جنگ ہمارے خلاف ہے۔ مسلمانوں بتانا یہ ہے، عرض یہ کرنا ہے کہ صحابہ سا معمولی سا چوک ہوا تو یہ نتیجہ نکلا، آج یہ ایمان والا، آج یہ قرآن والا، آج یہ اپنے آپ کو نبی کہنے والا، آج یہ نبی کا کلمہ پڑھنے والا قرآن کی دھجیاں اڑا رہا ہے، سنت کا مذاق اڑا رہا ہے، نبی کا طریقہ چھوڑ رہا ہے، قرآن کے احکام کو پسے پشت ڈال رہا ہے، اور پھر سوچ رہا ہے اور سمجھ رہا ہے کہ ہم زندگی کے اندر کامیابی کے ساتھ زندگی گزارے، ہمارا تجارت کاروبار ترقی کر جائے، ہمیں چین و سکون میسر ہو جائے۔ نہیں، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایمان والوں، تمہیں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات پر عمل کرنا ہوگا، اللہ کے قرآن پر عمل کرنا ہوگا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ فرمودات جن کو اخلاق کہا جاتا ہے۔ اگر اخلاق کے مسلمانوں کا معائنہ کیا جائے تو آج ہمارے سماج کے اندر، آج ہمارے معاشرے کے اندر اگر سب سے بدتر اور گھٹیا کسی کا اخلاق ہے تو ایک مسلمان کا اخلاق ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کی تعلیم صرف نہیں دی، اللہ کے نبی نے اخلاق کا مظاہرہ کر کے دکھایا۔ ایک جنگ کے اندر امامہ ابن اسال، جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو برے برے الفاظ کہا کرتا تھا، صحابیات کو گالیاں دیا کرتا تھا، صحابیات کے بارے میں عشقیہ کلام کہا کرتا تھا، ایک جنگ کے اندر گرفتار کر کے لایا گیا۔ صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر کیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سنو، اسے مسجد نبوی میں ستون سے باندھ دو، کھمبے سے باندھ دیا گیا۔ جب اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے مسجد نبوی میں تشریف لے گئے تو دیکھا سمامہ ابن اسال ستون میں باندھا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی اس کے سامنے گئے اور قریب جا کر کہا کہ یا سمامہ ابن اسال، کیا حال ہے، کیا حال ہے، کیسے ہو؟ سمامہ ابن اسال نے کہا کہ اے محمد سنو، ان تقتل تقتل زاد منکا، اے محمد اگر تم مجھے قتل کرانا چاہتے ہو تو میں قتل کرانے کا حقدار ہوں، وَإِن تَنَعِمْ تَنَعِمْ زَادَ مِنْكَ عَلَى شَاكِرٍ، اور اگر تم مجھ سے میرے جان کے بدلے میں کوئی انعام چاہتے ہو، مجھ پر احسان کرنا چاہتے ہو تو مجھے احسان شمار کرنے والوں میں پاؤ گے، شکریہ ادا کرنے والوں میں پاؤ گے۔ اور اے محمد اگر تمہیں مال و دولت کی خواہش ہے تو میں مال و دولت کا انبار لگا دوں گا، تم مجھے آزاد کر دو، اور سنو تم سے برا میرے نظر میں کوئی نہیں ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سمامہ ابن اسال کا یہ لفظ سنا، آپ مسجد کے اندر تشریف لے گئے، نماز سے فارغ ہوئے، اپنے حجرے کو چلے گئے۔ پھر دوسرے دن اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، پوچھا سمامہ کیا حال ہے؟ پھر سمامہ نے وہی الفاظ دہرایا
ان تقتل تقتل زاد من، اگر تم قتل کرو گے تو ایک صاحب حقدار کو قتل کرو گے، وَإِن تَنْعِمْ تَنْعِمْ عَلَىٰ شَاكِرٍ، اور اگر احسان کرو گے تو مجھے شکر کرنے والے میں پاؤ گے، اور اگر مال و دولت چاہتے ہو تو مال و دولت کا انبار لگا دوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا، اور تبسم فرمانے کے بعد پھر واپس تشریف لے گئے۔ تیسرے دن اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تیسرے روز بھی یہی جملہ ارشاد فرمایا کہ اے سمامہ کیا حال ہے؟ سمامہ نے وہی جملہ دہرایا۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ سمامہ کو آزاد کر دیا جائے۔ صحابہ نے ستون سے باندھے ہوئے سمامہ ابن اسال کو کھول دیا اور کہا میں تمہیں آزاد کر دیا۔ اب سمامہ ابن اسال مسجد نبوی سے باہر نکلا اور رتیلی جگہ پر گیا، اور وہاں جا کر کے دیکھا ایک جگہ پانی ہے، پانی کو لیا، غسل کیا، اور غسل کرنے کے بعد پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تشریف لایا اور کہا یا رسول اللہ، آج سے پہلے کوئی نفرت زدہ چہرہ آپ سے زیادہ نہیں تھا، اور آج اگر کسی کا چہرہ مجھے محبوب ہے اور پسند ہے تو یا رسول اللہ وہ آپ کا چہرہ ہے، آپ مجھے اپنا کلمہ پڑھا دیجیے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمامہ ابن اسال کو کلمہ پڑھایا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لیکن ساتھ میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سمامہ ابن اسال سے سوال کیا کہ سمامہ تم اگر چاہتے تو 3 دن سے اس مسجد نبوی میں ستون سے باندھے ہوئے تھے، تم اس وقت ایمان قبول کر لیے ہوتے، ہمارا کلمہ پڑھ لیے ہوتے، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر لیے ہوتے، تمہیں آزاد کر دیا گیا ہوتا۔ سمامہ ابن اسال نے کہا یا رسول اللہ میں نجد کا نواب ہوں، میں نجد کا نواب ہوں، اگر اس وقت میں آپ کا کلمہ پڑھ لیتا تو میرے گاؤں اور بستی کے لوگ کہتے کہ مجبوری میں پریشانی میں جھک کر کے اس نے کلمہ پڑھا لیا، آپ نے آزاد کر دیا، پھر میں نے آ کر کے کلمہ پڑھا۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے صحابہ کے جامع اخلاق کا مظاہرہ کیا۔ آج ہم صحابہ کو ماننے والے، آج ہم قرآن کو اپنا ہونے کا دعویٰ کرنے والے، آج نبی کی محبت کا دم بھرنے والے اس اخلاق کا مظاہرہ کہاں کرتے ہیں؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ میرے ساتھ مکان میں تھی، اور حضرت عائشہ خود بیان فرماتی ہے، حدیث کے اندر ہے ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہے کہ میں اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تھے کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی، میں نے دروازہ کھولا، دیکھا ایک عمر رسیدہ، ایک ضعیفہ 45 منٹ ہو گیا کیا؟ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔